बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस नौजवान बच्चे की क्या कहानी है, ये मुजाहिरीन के साथ क्यों आई है, क्या कह रही है, ये मैं आपको सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा कि लोग किस जज्बे के साथ आए हुए हैं, इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। यानी जख्मी होने के बावजूद, गोलियां लगने के बावजूद वो दोबारा यहां पर आ गए हैं, जब तिब्बी इमदाद उनको मिल चुकी, फिर आए हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब और गरीब बात हुई है जहां से हम वीडियो का आगाज करेंगे, वो ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर को अपने ही लोगों ने घेर लिया। उनके अपने लोगों ने अली बिन गंडापुर को, उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनको मजबूर किया कि वो आगे बढ़ें। हुआ ये कि बुशरा बीबी की गाड़ी आगे चली गई और अली बिन गंडापुर की गाड़ी पीछे रह गई। तो ये कह रहे हैं कि जी आप आगे बढ़ें, क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अभी तक लोगों के दिलों में शुकू शुबात अली बिन गंडापुर के लिए कि फिर कहीं कोई चाय पीने या इधर उधर आराम करने कहीं खैबर पख्तूनख्वा हाउस ना चले जाएं और उसके बाद फिर लापता हो जाएं, तो इनको जाने नहीं दे रहे। एक वीडियो भी आई कि खुद अली बिन गंडापुर गिला कर रहे हैं कि मुझे तो ये किसी तरह से निकलने नहीं दे रहे बाहर, और फिर मजबूर किया कि आप आगे बढ़ें और आगे जाएं। अब शायद ये वजह है कि जितने भी हुकूमती लोग हैं उन सब ने अपनी तोपों का रुख बुशरा बीबी की तरफ कर लिया है कि सारा मामला बुशरा बीबी की वजह से खराब हुआ है, सब उनके खिलाफ हो गए हैं कि जिस एक औरत ने सब कुछ तबाह किया है और मुज़ाकरात हो गए थे और संजानी में लोग जा रहे थे। बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, उनका बयान भी आ गया है कि जी इमरान खान ने कहा ठीक है संजानी जाकर बैठ जाओ, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। तो अब सबका रुख बुशरा बीबी की तरफ हो गया है। लेकिन अवाम क्या चाह रहे हैं, वो हर सूरत इमरान खान की रिहाई चाह रहे हैं। इसी दौरान में एक बड़ी खतरनाक खबर आई है कि रात 1 बजे, ठीक रात 1 बजे बड़ा खतरनाक क्लीन अप ऑपरेशन हो सकता है और उसके लिए लाइट्स बंद कर दी गई हैं। लोगों को ऐलानात करके कहा गया है घरों से नहीं निकलना। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इंटरनेशनल मीडिया, आलमी मीडिया इस पर बड़ी तशवीश का इजहार कर रहा है। आलमी मीडिया में गोलियां भी दिखाई गई हैं जो मुजाहिरीन पर चली हैं, वो सब कुछ दिखाया गया है कि लोग जख्मी भी हुए हैं और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इनके पास असलहा है, इन मुजाहिरीन के पास। इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा ने ये सारा पोल खोल दिया, वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। पहले ये वीडियो देखिए आप कि किस तरह से अली बिन गंडापुर की गाड़ी का, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी का हाल हो रहा है। लोग उस गाड़ी पर चढ़ गए और उनको मजबूर कर रहे हैं कि लातें मार कर और ऊपर चढ़ कर, देखे कह रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। उनकी सिक्योरिटी भी मजबूर है, लोगों को हटा नहीं पा रही इतनी बड़ी तादाद में। तो कारकुनों ने मामला लगता है कि अपने हाथ में ले लिए हैं और अब लीडरशिप जो है वो बेबस नजर आ रही है। इसको कंप्रोमाइज लीडरशिप भी कहा जा रहा था, इसीलिए कि जी ये अवाम की तर्जुमान नहीं बन रही। ये देखिए सच के मुकाबले आप क्या करते हैं? मजदूरी करते तो इससे पूछा आप क्या करते हैं, कह रहे हैं मैं मजदूरी करता हूँ। कह रहे हैं आपको कमाल जज्बा है, आप जख्मी हैं और इतनी मोहब्बत इमरान खान से। हाँ बिल्कुल, ये टाइप की गोली लगी है भाई। कह रहे हैं इतनी मोहब्बत है इमरान खान से। इनका कभी भी नहीं छोड़ोगे। आप भी इनके साथ जब सांस निकलीजिएगा हमारा बस ये देखें जी खून में। अब ये कह रहे हैं कि जब सांस निकल जाएगी तब इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। जख्मी होकर भी फिर आ गया है और बता रहे हैं कि असर के वक्त इसको गोली लगी और फिर ये आ गया है यहाँ पर शाम के वक्त, दोबारा पहुँच गया है तिब्बी इमदाद मिलने के बाद। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग जख्मी लाए गए हैं, कुछ को गोलियां लगी हुई हैं। तो अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि वहाँ खून की अशद ज़रूरत है। ये खबरें भी आ रही हैं। अब आप ये देखिए कि जज्बा क्या है वहाँ पर लोगों का। ये एक नौजवान मजदूर की आपने बात सुनी, इस बच्ची की भी बात सुनिएगा, ये क्या कर रही है एहतजाज। ये अब इस्लामाबाद में बच्ची मौजूद है, इसके साथ एक और लड़की नज़र आ रही है और ये 3 किल प्लेटफॉर्म से, मुझे लगता है रिजवान गलजई की आवाज़ है। बहुत अच्छे, बड़े ज़बरदस्त ये जर्नलिस्ट हैं, नौजवान, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और बड़ी ज़बरदस्त ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं। अब वो भी हैरान हैं कि ये बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं और किस जज्बे के साथ आई हैं। ये जो की शेलिंग हो रही है, जिससे आपको खांसी या परेशानी हो रही है, कह रहे हैं आप लड़कियां हैं, इतनी शेलिंग हो रही है, इतने मुश्किल हालात हैं, आपको परेशानी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जो भी हमें मसाइल आ रहे हैं इमरान खान की परेशानी से कम ही हैं। हम यहाँ धरना देने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करके जाएंगे। यानी मियाँ वाली से हम आए हैं, कोई हमारा किसी रहनुमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान को जानती हैं और इमरान खान के लिए आए हैं। ये है जनाब अली बिन गंडापुर को किस तरह वहाँ पर घेराव किया गया। और अब ये देखिए इस्लामाबाद में डी चौक में क्या हो रहा है, कौमी तराना और लोगों का एहतराम।
شاد باد منزل مراد. اب یہ ہے تحریک انصاف کا کام کہ پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے اس جماعت نے. جہاں بھی ان کا جلسہ ہو ان کو موقع ملتا ہے. قائد اعظم، علامہ اقبال، قومی ترانہ، ان کی بات آپ کو ضرور نظر آتی ہے. عمران خان کا پیغام جو آیا جیل سے وہ یہ کہ جی جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ڈی چوک پہنچیں. مظاہرے میں شامل تمام پاکستانی پرامن رہیں. یہ بار بار ہر دفعہ کہہ رہے ہیں عمران خان، پرامن رہیں، متحد رہیں اور ڈٹے رہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. عمران خان اچھا، اب ملاقاتیں کئی ہو چکی عمران خان سے، کئی لیڈرشپ کے لوگ جا چکے ہیں، لیکن اب مذاکرات کے بارے میں عطا تارڑ اور محسن نقوی اکٹھے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ہم چھوڑیں گے نہیں، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ سب انہوں نے دہرایا. پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جی گولی چلا سکتے ہیں ہم، بڑا آسان ہے ہمارے لیے اور سب کچھ خالی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں. بہرحال اب انہوں نے کہا جی اب نہیں مذاکرات ہم کر رہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو پھر کیا حکومت کیا کرے گی؟ اس طرح کا کوئی ایکشن لے گی؟ اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے. تو پہلی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. راستے سارے بند کیے ہوئے ہیں، دوبارہ سے راستے بند کر دیے ہیں. شہری پریشان ہیں، شہر بند کر دیے ہیں. چیزوں کی سپلائی وہ ختم ہو گئی ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے کیا کمال کیا ہے، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، کہ سڑکیں بند ہیں، راستے بند ہیں، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری جانا ضروری تھا. وہ ہیلی کاپٹر سے مری پہنچ گئی ہیں. نواز شریف صاحب بھی مری پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی شاید ہیلی کاپٹر سے گئے ہیں. تو ان کے لیے ہیلی کاپٹر ہے، یا تو پھر پوری قوم کو ہیلی کاپٹر دے دیں یا سڑکیں کھولیں، کسی نے اور کام پہ جانا ہے. اتنا خوف ہے آپ کو احتجاج سے. وہ ایک شہر میں ہو رہا ہے، آپ نے پورے پاکستان کو بند کیا ہوا ہے. تحریک انصاف کا کارکن کندھے پر گولی لگنے سے زخمی ہوا، پٹی کرائی اور فوراً واپس پہنچ گیا. جوان کہتا ہے مزدور ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے شہید ہونا پڑا تو ہو جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. چائنا چوک جناح ایونیو اسلام آباد، وقت شام 6:37. یعنی عصر کے وقت گولی لگی اور اس کے بعد یہ دوبارہ پہنچ گیا. اس کے ساتھ جناب حکومت کا رات کی تاریکی میں مظاہرین کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کا فیصلہ. کریک ڈاؤن تازہ دم نفری کے ساتھ رات 1 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان کیا جائے گا. اپنے لوگوں کے ہی خلاف، یہ عام سویلینز کے خلاف اگر یہ کریں گے، سوچئے کیا صورتحال ہوگی. یہ اتنی نااہل حکومت ہے، اتنی نکمی حکومت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سانے ماڈل ٹاؤن 2014 میں کیا ہے، یہ کر چکے ہیں. اور اوپر سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ان کو اقتدار مل گیا. شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، یہ وہی لوگ ہیں، وہی ٹیم ہے. تو اب ان کو کہیں یہ نہ ہو ان کے ذہن میں، یہ بڑی خوفناک بیماری ہے کہ جی پہلے بھی تو ہم بچ گئے تھے، 100 لوگ زخمی ہوئے تھے، 14 لوگ جہاں باق ہو گئے تھے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں، انکوائریاں ہوئی، جوڈیشل انکوائری ہوئی، اس میں بھی الزامات لگے، یہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو یہ اب یہ ہے کہ ہم اور بھی اگر بندے مار دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے. تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن لوگ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. پنڈی ڈویژن کی تمام نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی. آئی جی پنجاب، سی پی او راولپنڈی، ڈی پی او اٹک سمیت اہم افسران کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے. یہ جیسے انہوں نے پہلے بڑی کمال کارکردگی دکھائی ہے، اب ان کو لوگوں کو دوبارہ جیسے اس لیے بلا لیا گیا. یہ دیکھیے، یہ ایک اور طرف سے وہی مناظر، علی بن گنڈا پور کی گاڑی، اور لوگ اس گاڑی پر چڑھ گئے اور کہہ رہے ہیں بھائی چلو چلو ڈی چوک جانا پڑے گا اور جلدی جانا ہے، آگے بڑھو، رکنا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ بھی اب پریشان ہے کہ کریں تو کریں کیا، کیونکہ عوام عمران خان کو لیے بغیر واپس آنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے، ان کے اپنے رہنما مشکل میں ہے. یہ دیکھیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو. یہ آپ سن لیجئے، میری بات سنو. ہاں، وہ گنڈا پور کہہ رہے ہیں سر باہر نکالو، ہماری بات سنو. اب آپ مجھے بتائیے، وہ دیکھیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، سلو نہیں ہونا، آگے پہنچو. یہ دیکھیے تمام لائٹس بند. یہ دیکھیں، یہ صورتحال ہے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا اندھیرا. انہوں نے، اس حکومت نے پورے ملک میں ویسے اندھیرا ہی کر دیا ہوا ہے. اب یہ سن لیجئے، اگر کسی اور کی بات پر یقین نہیں آتا تو یہ الجزیرہ کو سن لیجئے. یہ الجزیرہ کے رپورٹر ہیں، بڑے سینئر بتا رہے ہیں. انہوں نے دیکھیے خول پکڑے ہوئے ہیں گولیوں کے اور شیلز کے، اور وہ دکھا رہے ہیں پیلٹ گنز چلی ہیں، یہ شیل چلے ہیں، پیچھے بھی کھڑے لوگ دکھا رہے ہیں اور یہ سارا رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم ڈی چوک کا ہر صورت پہنچیں گے اور یہ لوگ کس طرح سے آئے ہیں.
اور کس طرح یہ احتجاج کو اپنے کنٹینیو رکھا ہوا انہوں نے وہ سب کچھ بتایا ہے. یہ دیکھیں یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے جو پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ جی لوگ زخمی ہوئے ہیں, بہت سے لوگ ان کے زخمی ہوئے ہیں, لیکن یہ پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے. نون لیگ کا حال سن لیجئے کہ نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, ہم تو ناخوش ہیں جس طرح سے بھی ہینڈلنگ کی گئی ہے, اسی لیے آپ کو سوائے عطا تارڑ کے اور کوئی نظر نہیں آئے گا. ملک احمد خان, کچھ تھوڑے بہت اس طرح کے لوگ نظر آ جائیں گے سینئر لیڈرشپ میں سے, آپ کو سب غائب نظر آئیں گے, کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے تو لینا دینا کوئی نہیں, ٹھیک ہے بس جو ہو رہا ہے ہونے دو, عوام ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, دیکھا جائے گا ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کریں, ہمیں نہ پوچھیں, ہم تو مری جا رہے ہیں. نواز شریف مریم نواز ہیلی کاپٹر سے مری پہنچ گئے, اچھے موسم کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. عوام کو کس بات کی سزا ہے؟ سرائے عالمگیر میں راستے بند ہوئے, 5واں روز ہے. یہ درائے جہلم کا منظر ہے, یا تو راستے کھولیں یا پھر عوام کو بھی ہیلی کاپٹر سروس دیں. یہ جی یہ دیکھیں, یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں, یعنی موٹر سائیکل پر لوگ بیچارے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں, کدھر سے جائیں, کیا کریں. یہ دیکھیں کس طرح یہ پل کھود دیا گیا پل کو, اور یہاں کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں. اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ بیری بھی توڑ دیے گئے ہیں سائڈوں پر, پتہ نہیں یہ کب لگیں گے. اگر خدا نخواستہ آتے جاتے کوئی اس طرح سے گر جائے دریا میں, کوئی نقصان ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ان کا حال ہے. لیکن انہوں نے تو ہیلی کاپٹر سے جانا ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو جہاں جانا ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چلے جانا ہے, ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, 2 دن میں ہونے والے تمام نقصان کی ذمہ دار ایک عورت ہے. سارے فساد کے پیچھے تنہا وہ عورت ہے, اس کے خلاف جو ممکن ہوا وہ کریں گے, محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یعنی بشرا بی بی کی طرف ان کا اشارہ ہے. ڈیگ چوک پہنچنے کے بعد اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی, تمام نقصانات کی ذمہ دار ایک عورت ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ ڈی چوک پہنچے. مظاہرے میں شامل تمام پاکستانی پرامن رہیں, متحد رہیں اور ڈٹے رہیں. ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک وہاں رہیں. عمران خان کا یہ پیغام سامنے آ گیا. یہ دیکھیے, مارکیٹس بند, قریبی علاقوں میں لائٹس بند کروا دی گئیں. ڈی چوک سے تمام میڈیا, ڈی ایس این جیز کو آف لائن کر دیا گیا. مقامی آبادی گھروں سے باہر نہ نکلے, اعلانات. تو پتہ نہیں بڑا کچھ خوفناک جیسے کرنے لگے ہیں حکومت کے لوگ. اچھا, اسی دوران میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے, ان کی طرف سے بڑا کھڑا کیا ہوا ہے کہ ایک نوٹ آ گیا ہے. سیاسی ٹرائلز میں قانونی نکات کی بجائے سابق حلیفوں کے بیانات پر انحصار کیا جاتا ہے, جنہیں بیان کے لیے دوران تفتیش مجبور کیا جاتا ہے. سیاسی ٹرائل میں عدلیہ برسر اقتدار رجیم کو اعلی کار بنتی ہے. بھٹو ریفرنس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ, اور اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سمجھوتا کرنے کی, میراث چھوڑنے کی بجائے عہدہ کھو دینا چھوٹی سی قربانی ہے. جج کی بہادری کا اندازہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے سے لگایا جا سکتا ہے. ذوالفقار بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ, کہ یہ دیکھیے آج بھی انہوں نے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے لوگ ججز کے, کہ دیکھیں سیاسی مفادات یا ان چیزوں کو نہ دیکھیں, اور اگر عہدہ جاتا ہے تو جائے. لوگوں کو یہ لالچ دیا ہوا ہے کہ ہمارے کہنے پر فیصلے نہیں دو گے تو پھر عہدہ بھی جا سکتا ہے. جناح ایونیو کے اطراف میں F6, G6, 2 and 3, G7, F7, بلو ایریا, میلڈی اور آپارا کی لائٹس بند کی جا رہی ہیں. تو اندھیرا, اور اندھیروں میں پھر ظاہر ہے واردات ڈالنی ہوتی ہے, تو حکومت کا خیال ہے کہ اندھیرا کر کے, جس طرح ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اندھیرے میں, اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں, تو ہم کوئی اندھیرے میں کوئی ماڈل ٹاؤن کر جائیں. یہ آسان نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے, کبھی بھی یہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اگرچہ مجھے پتا ہے کہ یہ حکومت عوامی حکومت نہیں ہے, عوام مینڈیٹ نہیں ہے, ڈیسپریٹ ہیں, اور اس میں اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں, لیکن یہ حکومت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا, اور اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا. عوام کا تو نقصان, ملک کا نقصان تو ہے, لیکن میں اس لیے اس کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں, حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو صرف اقتدار کی لالچ ہوتی ہے. مگر پھر اقتدار بھی ان کا اس طرح سے نہیں چل سکے گا, بہت جلدی لڑکا آ جائے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس طرح ماڈلوں کا داغ نہیں دھل سکا, یہ داغ جو اگر یہ اس طرح کا کوئی خطرناک آپریشن کیا تو یہ اس طرح کا ماڈل ٹاؤن والا نہیں معاملہ ہوگا, یہ کہانی کچھ اور ہو جائے گی. سوچیں ذرا یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں. اللہ حافظ.